अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मग़फ़िरतुह। नाज़रीन व सामईन, पॉडकास्ट विद तर्जुमान क़ादरियत की आज की नशिस्त के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अमजद अली हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन किराम, हमारे साथ मौजूद हैं बानी व सदर द कुरआन एकेडमी तर्जुमान क़ादरियत डॉक्टर सैयद रिज़वान पाशा क़ादरी साहब। मौलाना, आपका इस पॉडकास्ट में मुझे मदऊ करना बाअस मसरत है। मैं ममनून व मशकूर हूँ। बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारीन। आमीन। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे शब बरात के ताल्लुक़ से। रब तबारक व तआला ने जब दुनिया बनाई तो दुनिया की तख्लीक़ के साथ साथ जहन्नम और जन्नत भी बनाई। बंदों को हुक्म दिया कि तुम मेरी फरमाबरदारी करो तो जन्नत मिलेगी, अगर नाफरमानी करोगे तो जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब है। साथ ही साथ परवरदिगार ने ऐसे तहाइफ उम्मत मुस्लिमा को दे रखे हैं जिन्हें नूरानी रातें कहा जाता है। मिलाद की रात है तो उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक शब बरात भी इसी नूरानी रात की अहमियत रखती है। तो हम ये, क्योंकि दौर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग बेअमल हो गए हैं और कुछ लोग तनकीदें करना शुरू कर दिए। लिहाजा हमने सोचा कि एक अच्छी गुफ्तगू हम करेंगे आज के पॉडकास्ट में। मौलाना, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि शब बरात को मग़फ़िरत की रात क्यों कहा जाता है और शब बरात की अहमियत और उसकी हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सबसे पहले, जैसा कि आपने खुद इरशाद फरमाया, आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए द कुरआन एकेडमी के इस स्टूडियो में मैं बहुत ममनून हूँ। आपकी आमद का एक लंबे ज़माने से इंतज़ार था। अल्लाह पाक ने मौका इनायत फरमाया। आज जैसा कि आपने फरमाया है कि शब बरात के हवाले से बातचीत का इरादा है, तो आपने फरमाया कि शब बरात को मग़फ़िरत की रात क्यों कहा जाता है और इसकी फ़जीलत क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरत दुखान की इब्तिदाई आयत नाज़िल फरमाई। उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। इसमें अल्लाह पाक ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि हमने इस कुरान को उतारा बरकत वाली रात में। अब ये बरकत वाली रात कौन सी है, इस सिलसिले में उलमा की दो अलग अलग आरा हैं, मुफस्सिरीन की दो अलग अलग तफसीरें हैं। बहुत से मुफस्सिरीन बिलखुसूस हज़रत अकरमा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस तरफ गए हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बरात है, बरकत वाली रात से मुराद 15वीं शाबान की रात है। इसमें उलमा का और मुफस्सिरीन का एक बहुत बड़ा तबका गया है। ये एक कुरान की इस आयत मुबारका की तशरीह में है। उसके अलावा अहादीस मुबारका में 16 अलग अलग सहाबा से शब बरात के हवाले से अहादीस वारिद हुई हैं और वो हदीसें सारी की सारी हदीस की मोतबर किताबों में आई हैं। कुछ हदीस, कुछ तो वो जिसको सियाह सित्ता हम कहते हैं, उनमें भी सी कुछ हदीसें आई हैं, जैसे कि जामे तिरमिज़ी में और उसके साथ साथ इब्न माजा में। ये दोनों की दोनों हदीस की इंतहाई ऑथेंटिक किताबें मानी जाती हैं, जामे तिरमिज़ी भी, सुनन इब्न माजा भी। तो इन दोनों किताबों में भी आई है। उसके अलावा कंजुल उम्माल में, इमाम मुत्तकी अल हिंदी की कंजुल उम्माल में, इमाम बैहक़ी की दलाइल में और दीगर किताबों में शब बरात के हवाले से बहुत सी हदीसें आई हैं, जिससे पता चलता है कि ये रात आम रातों की तरह नहीं है। हुज़ूर के 16 सहाबा ने बयान फरमाया, हदीस की मुख्तलिफ किताबों में इस रात का जिक्र आया। इन सारी चीज़ों से, फिर कुरान में भी लैलतुल मुबारका का लफ्ज़ आया। इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि ये रात बड़ी अज़मत वाली है। बिलखुसूस जामे तिरमिज़ी में बाज़ाब्ता एक चैप्टर ही बनाया है हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने, बाब मा जाअ फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान। तो इस तरह पता चल रहा है कि ये इन सारी हदीस से कि ये रात आम रातों की तरह नहीं है, ये रात बड़ी फजीलत वाली रात है। फिर उसके अलावा एक और अहम बात यह है कि शब बरात आती क्यों है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शब बरात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। नुज़ूल इजलाल का मतलब ख़ास तजल्ली फरमाता है। ऐसा क्यों होता है, मगरिब ही से ये ऐसा क्यों शुरू हो जाता है। तो हिकमत यह है कि हर रोज़ रात का जब आखिरी पहर होता है तो अल्लाह ताला
اسی طرح ہر روز رات کو سوالات کرتا ہے، مگر امت اور انسانیت غفلت میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، تو ایک رات مغرب ہی سے اللہ رب العزت اس طرح کی صدائیں بلند کرتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی شفا کا طالب۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جو بندے آنسر نہیں کرتے اللہ کی آواز پر، کم سے کم ایک رات ایسی ہونی چاہیے کہ مغرب ہی سے صدا بلند کی جائے اور ان کی مغفرت کی جائے۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ تو سیدھا سیدھا اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے رجوع ہو، اس کو پکاریں، اس سے لو لگائیں، اور اسی لیے اللہ پاک نے شب برات عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، اب انکار کرنے والے اگر جامع ترمذی کا انکار کریں، سنن ابن ماجہ کا انکار کریں، احادیث کے ذخیرے کا انکار کریں، 16 صحابہ سے مروی احادیث کا انکار کریں، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ انکار کرنے والا تو کسی بھی چیز کا انکار کر سکتا ہے، مگر جو چیزیں احادیث میں آ گئی اب وہ آ گئی، اس کا انکار در حقیقت علم کا انکار ہے، احادیث کا انکار ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت سے ارشاد ہونے والے کلمات کا انکار ہے، جو ٹھیک نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ تو ہر عقل مند اور ہر پڑھے لکھے آدمی کو شب برات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی مولانا، جب بھی ہم اس قسم کا پروگرام کرتے ہیں جی تو میری یہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دور ہوں۔ بالکل تو آپ نے بتایا کہ مغرب سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، بالکل مگر جگنے کی راتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی ہے، بالکل۔ اور وہاں سے جو ہے لوگ پھر جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں بڑی اہم بات ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مغرب ہی سے لوگ مغرب سے پہلے تیاری کر لیں جی اور مغرب ہی سے عبادتوں کی طرف مائل ہو جائیں تاکہ پوری رات عبادت کا انسان کو موقع مل سکے۔ تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہونا یہ چاہیے کہ مغرب ہی سے ہم اس رات کا اہتمام شروع کر دیں، تیاری مغرب سے پہلے کر لیں، مغرب کے بعد سے پھر ذکر، اذکار، دعا، استغفار، ان ساری چیزوں کی طرف مائل ہو جائیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس رات سے قبل غسل کی کتنی اہمیت ہے؟ غسل کسی بھی اچھے موقع پر، بالخصوص نمازوں کے اہتمام کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، ہر اچھے موقع پر پاکیزہ کپڑے پہننا، غسل لینا، عطر لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں مستحسن ہیں، مستحب ہیں۔ اگر کوئی بندہ غسل نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا، چونکہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اہتمام کر لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، کیا جانا چاہیے، جی مستحب کاموں میں سے ایک کام جی ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ بیر کے پتے پانی میں ڈال کر گرم کر کے اس سے غسل کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں احادیث میں تو نہیں آئی ہیں، یہ بزرگوں کے تجربات ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو پوری اجازت ہے ان چیزوں کی، ان ساری باتوں کے انکار کرنے کا، چونکہ ایمان لانا ہے قرآن پر اور سنت مبارکہ پر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر۔ اب یہ بزرگوں کے اقوال ہیں، جو بزرگوں کو مانتے ہیں وہ ان چیزوں کو مانیں گے، جو نہیں مانتے ہیں وہ نہیں بھی مانیں گے۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اہتمام کرنا، اگر کوئی چاہے تو کر سکتا ہے، اگر نہیں بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے نزدیک کیا کیا وہ اعمال ہیں جو شب برات میں ہمیں کرنے ہوتے ہیں؟ شب برات میں جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے توبہ کا اہتمام۔ دراصل انسان اس دنیا میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اتنے فیکٹرز ہیں دنیا میں جو انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا موقع نہیں ملتا عام طور پر بندے کو۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ بندہ وہ جو دوری بن گئی ہے، وہ جو گیپ بن گیا ہے، اور وہ جو ڈسٹنس بن گیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو ہماری رگ جان سے زیادہ قریب ہے، اللہ تو ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ کبھی ہمیں اگنور نہیں کرتا، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس قدر مغ ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، رسپانسبلٹیز اتنی ہیں کہ انسان اپنے پروردگار ہی کو بھول جایا کرتا ہے۔ تو شب برات کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ بندہ 5 منٹ ہی صحیح پوری رات میں ایسے نکالے کہ وہ ہو اور اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہوں، اور وہ اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کو، غفلتوں کو یاد کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا مجھے معاف فرما دے۔ اگر بندے کو یہ 5 منٹ بھی میسر آ جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی دولت اس کے ہاتھ میسر آ رہی ہے۔ وہ اذکار، وہ دعائیں، وہ نمازیں جو بغیر شعور کے پڑھی جائیں، بغیر احساس کے پڑھی جائیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ احساس بندے کو ہو جائے کہ میں جو غفلت برت رہا ہوں اللہ کے ساتھ، نمازوں میں جو غفلت ہو رہی ہے، تلاوت قرآن میں جو غفلت ہو رہی ہے، ماں باپ کے حقوق میں جو غفلت ہو رہی ہے، میں اس سے رجوع کر لوں، اور مجھے چاہیے کہ میں اپنے پروردگار کو منا لوں۔ اگر یہ لمحات میسر آتے ہیں تو شب برات واقعی اس کے لیے شب برات ہے، شب مغفرت ہے۔ اگر یہ لمحات میسر نہیں آتے تو اس طرح کی 1000 راتیں بھی آ کر چلی جائیں، انسان کچھ پانے والا نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف قلب کا مائل ہونا، اللہ کو بندہ پکارنا، اپنے گناہوں کا بندہ اقرار کرنا، اپنی غفلتوں کو بندہ ایکسیپٹ کرنا،
یہ سب سے زیادہ اہم ہے. تو شب برات کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ عمل یہی ہے کہ بندہ توبہ کرے، بندہ اقرار کرے کہ مولا مجھ سے غفلت ہو گئی، معاف فرما دے. تو یہ ہے سب سے اہم عبادت شب برات کی. جی، کیا ہر معافی مانگنے والے بندے کی معافی ہو جاتی ہے؟ شب برات ہر معافی مانگنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں احادیث میں آیا ہے جیسا کہ کوئی مشرک ہے، جی، وہ شرک بھی کر رہا ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے تو نہیں ہوگا. پہلے شرک سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لینا چاہیے. کوئی شراب پینے والا ہے، اب شراب چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے اور توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دوریاں بھی بنی رہیں اور پھر شب برات میں وہ توبہ بھی کر لے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. قاطع الرحم یعنی رشتوں کا توڑنے والا، اسی طرح مدمن خمر پابندی کے ساتھ شراب کا پینے والا، اسی طرح اس طرح کی بہت سی باتیں جیسے جادوگر، ان کے بارے میں بھی آیا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی توبہ سب کی قبول ہوگی مگر جس عمل کو بندہ کر رہا ہے اس عمل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کے ارادے کے بعد اگر بندہ توبہ کرے گا تو ان کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی. اگر وہ اس گناہ کو کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے ساتھ میں بندہ توبہ کر رہا ہے تو حضور فرماتے ہیں پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کے علاوہ تو جتنے بڑے بڑے گناہ گار ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے گا. ابن ماجہ میں کی حدیث میں تو ہے، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. قبیلہ بنو کلب عرب میں سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا قبیلہ تھا، سب سے زیادہ جن کے پاس بکریاں تھیں وہ قبیلہ بنو کلب تھا. تو اس قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. یعنی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی شب برات مغفرت ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ رجوع کرے، اگر بندہ رجوع نہیں کرتا تو اس کی اپنی خطا ہے. کیا ماں باپ کا نافرمان بھی اس زمرے میں آتا ہے؟ یقینی طور پر رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، قطع تعلقی کر لینے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو ماں باپ تو تمام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو ان کا تو سب سے بڑا حق ہے دنیا میں. اللہ کے بعد اگر اللہ پاک نے کسی کا ذکر کیا ہے اپنے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے یا تو اپنے رسول کا ذکر کیا یا تو والدین کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کسی کو عام طور پر ملایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق بیان فرمایا ہے قرآن میں تو رسول اللہ کا حق ہے یا تو پھر والدین کا حق. اطاعت کا جب بھی ذکر اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا ذکر کیا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، عبادت کرو تو صرف اسی کی، والدین کے ساتھ احسان کرو. تو اللہ پاک نے اپنے ساتھ اگر ملایا ہے تو رسول اللہ کو ملایا ہے یا پھر والدین کو. تو اتنی اہمیت اللہ پاک نے دی ہے تو یقینی طور پر اگر ان کے ساتھ کوئی بندہ بدسلوکی کرتا ہے اور شب برات میں آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مگرمچھ کے آنسو ہے، پہلے جاؤ جن کو منانا ہے ان کو مناؤ، پھر ہمارے پاس آنا، ہم تمہاری ضرور مغفرت کریں گے. تو یہ لازمی ہے کہ بندہ اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرے. عام طور پہ چونکہ ماڈرن دور ہے اور واٹس ایپ کا دور ہے، سوشل میڈیا پر لوگ میسج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ جانے انجانے میں کیا ہے تو ہمیں معاف کر دیں. یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ شب برات سے ایک دن قبل سب لوگ، انجانے لوگ جن سے ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، وہ لوگ بھی میسج کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. یہ ایک مذاق بن گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. آپ ان کو معافی مانگنے کے بجائے، ان سے معافی مانگنے کے بجائے آپ نے میرا کچھ بگاڑا ہی نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. اننون لوگوں کو گروپوں میں لوگ میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. بھائی آپ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، آپ نے جن کو ستایا ہے آپ جا کر ان سے معافی مانگیں. والدین کو اگر ستایا ان سے معافی مانگیں، بیوی کو اگر رلایا ہے ان سے معافی مانگیں، شوہر کے ساتھ اگر بیوی نے بدسلوکی کی ہے تو وہ اپنے شوہر سے معافی مانگے. اگر آپ نے اپنے بھائیوں کا حق مار رکھا ہے یا بہنوں کی جائیدادوں پر آپ نے قبضے کر رکھے ہیں تو پہلے ان سے معافی مانگیے، ان کے حقوق ان کو دیجیے. یہ خواہ مخواہ کے واٹس ایپ کے ٹائم پاس کے کام کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یوز لیس کام ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں. اور واٹس ایپ کے کسی میسج پر کوئی بندہ کسی کو معاف نہیں کرتا. جس کا آپ نے دل دکھایا ہے پہلے اس تک پہنچنا ہوگا، اس سے پرسنلی معافی مانگنی ہوگی. ایک فارمیلٹی کے طور پر، ایک ٹائم پاس کے طور پر یہ کام کیا جا رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ناظرین، مولانا نے بہترین بات فرمائی کہ جس کے حق میں آپ نے ناانصافی کی آپ اس سے جا کر معافی مانگیے. تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو دھلے دھلائے رمضان میں داخل ہوں گے تو پھر رمضان کی روحانیت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. مولانا آپ یہ جاننا چاہوں گا کہ اس رات عام طور پر 3 بار سورہ یاسین کا اہتمام کیا جاتا ہے، جی، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟
یہ اولیاء اللہ کے اقوال میں سے ہے کہ سورہ یاسین ایک بندہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے. یہ تو حدیث ہے کہ جو بندہ سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو اس طرح یاسین پڑھنے کے بعد 10 قرآن مجید کا ثواب پانے کے بعد بندہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یاسین پڑھتا ہے. یاسین پڑھنے کے بعد پھر پہلی مرتبہ میں گناہوں کی مغفرت کی نیت سے، پھر درازی عمر کی نیت سے، پھر رزق میں برکت کی نیت سے 3 مرتبہ یاسین پڑھا جاتا ہے. 3 مرتبہ ایک دعا بھی آتی ہے، دعا لیلۃ النصف من شعبان، اس دعا کو کہتے ہیں 15ویں رات کی، شعبان کی 15ویں رات کی دعا. بہت اچھی دعا ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، مگر اتنا میں عرض کروں کہ یہ دعا احادیث میں نہیں آئی. یہ اولیاء اللہ کے اوراد میں، ان کے وظائف میں شامل ہے. پھر وہی بات ہے کہ جو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا وہ اس دعا کو بھی نہیں مانے گا، اس عمل کو بھی نہیں مانے گا. جو اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ دعا بہت اچھی ہے. اس دعا میں بہت برکتیں مانگی گئی ہیں، اور بالخصوص اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پروردگار آج فیصلوں کی رات ہے، میری قسمت میں خیر کا فیصلہ فرما، زندگی کا فیصلہ فرما، برکت کا فیصلہ فرما، رزق میں وسعت کا فیصلہ فرما. تو اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پروردگار لوح محفوظ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو چاہے لکھ سکتا ہے، جو چاہے میٹ سکتا ہے. اگر تو نے پہلے سے بھی اگر کوئی محرومی لکھی ہے تو مولا لکھنے کے بعد تو مجبور نہیں ہے، تو چاہے تو قدیر ہے، قادر ہے، بدلنے پر تو پوری قدرت رکھتا ہے، تو بدل دے. تو یہ ایک انتہائی خوبصورت دعا ہے. تو 3 مرتبہ یاسین کے بعد اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو واقعی یہ دعا پڑھنے لائق ہے، اہتمام کرنے لائق ہے. مگر پھر وہی ہے، بحث کرنے والے کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. سبحان اللہ. پڑھنا چاہے. ناظرین، مولانا نے بہت گہری بات کہہ ڈالی. اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے. لوح محفوظ میں جو لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو لکھ دیا گیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ مولانا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تبدیل کر سکتا ہے، تو لہٰذا بی کوشیس، آپ کو الرٹ رہنا چاہیے. مولانا، آج کی رات یہ جو قبرستان جاتے ہیں لوگ، جی، زیارت قبور، اور قبرستان صاف بھی کیے جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بھی حدیث مبارک میں باضابطہ جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب زوجہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور میرے پاس تشریف فرما تھے. اچانک حضور اٹھ کر تشریف لے گئے. میں نے حضور کو تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے حضور کو بقی شریف میں پایا، قبرستان میں جس کو بقی کہتے ہیں. اس قبرستان میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا. اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں شب برات کے حوالے سے فرمانی تھی فرمائی. اس حدیث مبارک سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ شب برات کو قبرستان جانا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. چونکہ حضور شب برات کو قبرستان تشریف لے گئے تھے تو پوری امت مسلمہ میں یہ دستور ہے کہ وہ لوگ سال بھر بھی اگر نہیں جاتے تو کم سے کم اس سنت کی تکمیل کی نیت کے ساتھ شب برات ضرور اپنے مرحومین کے پاس جاتے ہیں. مرحومین اگر بالخصوص اگر وہ ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کا حق تو یہ ہے کہ ہر جمعہ ان کی زیارت کی جائے. انہوں نے زندگی میں بڑا پیار دیا، بڑی شفقتیں کی، بڑی عنایتیں کی، تو اصول تو یہ ہے کہ ہر جمعہ ان کی زیارت کی جائے. مگر اگر کوئی بندہ اس قدر بزی ہو گیا کہ وہ نہیں جا سکتا تو کم سے کم شب برات ہی میں سے ہی اپنے مرحومین کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. اب ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، آپ حضرات ہر سال جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو حدیث مبارک میں ہے ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے پاس پسندیدہ کام یہ ہے کہ جو کام بھی تم کرو پابندی کے ساتھ کرو. وہ کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر جس کام کے کرنے کا تم ارادہ کر لو تو پھر اس میں پابندی کرو. زیادہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان کم کام کرے مگر ریگولیرٹی کے ساتھ کرے، کنسسٹنسی کے ساتھ کرے، پابندی کے ساتھ کرے. تو یہ بھی اسی طرح کا عمل ہے، عمل سنت ہے. پابندی کے ساتھ اگر کوئی بندہ کرے گا ہر سال تو پھر پابندی کا ثواب بھی اس کو ملے گا، صاحب استقامت وہ کہلائے گا، رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا. اور حضور پاک کا کوئی عمل اگر حضور ایک مرتبہ بھی کر دے تو پھر وہ قیامت تک کبھی بدعت نہیں ہو سکتا، وہ ناجائز نہیں ہو سکتا، وہ حرام نہیں ہو سکتا. حضور کا عمل ہے تو پھر وہ یقینی طور پر سنت ہوگا. تو اسی لیے شب برات میں زیارت قبور کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے. اس رات میں مقدرات طے ہوتے ہیں؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ قرآن مجید کے سورۃ الدخان کی آیت ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات بالخصوص حضرت پیران پیر نے الغنیہ لطالبی طریق الحق میں بھی اس کو نقل فرمایا. در المنصور میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا کہ
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कौन किसको औलाद होगी, हर पैदा होने वाले बच्चे का इसमें तस्करा कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है कौन मरेगा, उसके बारे में लिख दिया जाता है किसको कितना रिस्क मिलेगा, ये भी लिख दिया जाता है। टेक्निकली बात ये पैदा होती है कि अल्लाह ने सब कुछ पहले ही से लिख रखा है, फिर ये लिखा जाने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि लिखा तो जाता है मगर साल भर का अकाउंट फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि फलां को औलाद होगी, वो जो फरिश्ता औलाद के मराहिल में खिदमत अंजाम देता है उसके हवाले कर दिया जाता है। मौत का दफ्तर, साल भर में कितने मरने वाले हैं, वो शब बारात में साल भर के लोगों का दफ्तर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जाता है। तो इस तरह रिस्क की तक़सीम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी जाती है। तो बहरहाल इस रात तकदीरों के फ़ैसले होते हैं, ये कुरान से भी साबित है, ये अहादीस मुबारका से भी साबित है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत से रोज़े रखते थे। हुज़ूर से पूछा गया था हुज़ूर आप ऐसा क्यों करते हैं, तो हुज़ूर ने फरमाया था इस महीने अमाल उठाए जाते हैं, तकदीरों के फ़ैसले होते हैं। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अमल से भी साबित है कि ये महीना तकदीर के फ़ैसलों का महीना है। बिलखुसूस ये रात बड़ी अहमियत रखने वाली रात है। तो इंसान के हाथ में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिखना चाहता है और हुजूर के ज़रिए उम्मत को पैगाम भी दे दिया है कि तुम तैयारी कर लो। अब अगर कोई बंदा अल्लाह से नहीं बोले तो उसका कसूर है। अगर जीना चाहता है तो बोले, रिस्क चाहता है तो बोले, ज़िंदगी चाहता है तो बोले, शिफा चाहता है तो बोले, अगर कुछ नहीं चाहता तो लाइट ले ले, उसकी अपनी मर्जी है, मगर फैसला तो इस रात होता है। इस रात में सलात तस्बीह का एहतमाम होता है, तो इसके ताल्लुक से आप क्या फरमाएंगे? सलात तस्बीह एक बहुत खूबसूरत नमाज है। उसमें आप कसरत के साथ एक एक रकत में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है। बहुत खूबसूरत नमाज है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को फरमाया था कि रोज़ाना पढ़ो, अगर रोज़ा नहीं हो सकता तो हफ्ते में पढ़ो, हफ्ते में नहीं हो सकता तो महीने में पढ़ो, महीने में नहीं हो सकता तो साल में एक मरतबा पढ़ो, साल में नहीं हो सकता तो ज़िंदगी में एक मरतबा सलात तस्बीह ज़रूर पढ़ लो। तो बहुत अच्छी नमाज है, उसका अहतमाम भी किया जा सकता है। मगर नफिल नमाज़ों के हवाले से बात बड़ी अहम है कि जिनके ज़िम्मे फ़र्ज़ नमाज़ें बाकी रह गई हैं उनके लिए नफिल नमाज़ों से ज़्यादा बेहतर फ़र्ज़ नमाज़ों की क़ज़ा है। चाहे एक दिन की नमाज़ें ही क़ज़ा कर लें 20 रकतें, एक दिन की नमाज फ़जर की 2, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4, फिर वितर की 3, इस तरह एक दिन की 20 रकतें बनती हैं। इरादा करें क़ज़ा करने का नमाज़ें, नफिल नमाज़ों से ज़्यादा बेहतर क़ज़ा नमाज़ों का अदा करना है और वो भी पढ़ी जा सकती है। आप फरमा रहे हैं कि एक दिन की क़ज़ा नमाज पढ़ लें 20 रकात। जी हाँ, मगर बाद लोग उसे अपने क़ज़ा उम्री कहते हैं। वो क़ज़ा उम्री नहीं होती है, एक दिन की अदा हो सकती है। चूँकि बहुत सी नमाज़ें इंसान के ज़िम्मे होती हैं तो जिस कदर वो हो सकता है कर सकता है, ये बेहतर है कि क़ज़ा उम्री पढ़े। और उसके अलावा तिलावत भी है, दुरूद भी है, इस्तिग़फ़ार भी है। और ज़ियारत क़ुबूर के हवाले से भी ये है कि पूरी रात उसमें नहीं गुजार दे। एक आध बुज़ुर्ग के पास, एक आध अल्लाह के वली के पास जिनसे आपका ताल्लुक़ है उनके पास चले जाएँ, और अपने वालिदैन अपने रिश्तेदारों के पास ज़ियारत के लिए चले जाएँ, ये ठीक है। बाद लोग गाड़ी लेकर पूरा शहर फिरते रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रात तौबा की रात है। आप तौबा से महरूम होकर सिर्फ ज़ियारत क़ुबूर पर निकल पड़े हैं, ये रूटीन भी सही नहीं है। जी, इस रात के बाद लोग रोज़े का भी एहतमाम करते हैं। हालांकि आपने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शाबान में कसरत से रोज़े रखा करते थे। बिल्कुल। तो ख़ास इस रात के बाद रोज़ा रखने की क्या फजीलत है? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, इब्न माजा में है, वो वही हदीस मुबारक जो हज़रत अली शेर खुदा से मरवी है। उसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने शाबान की शान बयान करते हुए, लैलतुल बरात की शान बयान करते हुए हुज़ूर ने फरमाया फ़क़ूमू लैलहा, उसकी रात में क़ियाम करो, वसूमू नहारहा, और उसके दिन में रोज़ा रखो। वैसे भी 13, 14, 15 हर महीने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े का मामूल था। तो अगर कोई बंदा शाबान में ये काम कर लेता है तो हुज़ूर की एक सुन्नत पर अमल करने का उसको मौका मिल जाता है। 13, 14, 15 का बंदा रोज़ा रखे, 3 रोज़े नहीं रख सकता तो 2 रख ले, 2 नहीं रख सकता तो 1 रख ले, 1 भी रखने की बिल्कुल गुंजाइश है। 2 रोज़े रखने की जो ताकीद है वो आशुरा के रोज़े के लिए है। आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ हम 1 रोज़ा कैसे रखें। कोई भी रोज़ा सिंगल रखा जा सकता है सिवाय आशुरा के रोज़े के। उसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि यहूदियों की मुखालिफत करो, वो 1 रोज़ा रखते हैं, तुम 2 रोज़े रखा करो, या तो 9, 10 का रोज़ा आशुरा में, या 10 और 11 का रोज़ा। उसके अलावा साल भर का कोई भी नफिल रोज़ा, तन्हा 1 रोज़ा भी रखा जा सकता है। तो शब बारात के दूसरे दिन का रोज़ा बिल्कुल रखा जा सकता है। हुज़ूर का हुक्म मुबारक है। जी, बाद लोग शब बारात को बड़ों की ईद भी कहते हैं, ये कहना कैसा है?
بڑوں کی عید اس معنی میں کہتے ہیں کہ جو سال بھر بڑوں کو یعنی مرحومین، بڑوں سے مراد یہاں مرحومین ہے، جی مرحومین کو جو سال بھر لوگ اگنور کر دیتے ہیں وہ بندے بھی قبرستان پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بڑوں کے لیے یعنی مرحومین کے لیے عید کی خوشیاں لانے والا دن ہوتا ہے. جس طرح عید میں جا کر لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، شب برات میں لوگ اپنے مرحومین سے ملتے ہیں، تو اس کو بڑوں کی عید کے نام سے بھی معنون کیا جاتا ہے. تو بالکل اس کو بڑوں کی عید کہا جا سکتا ہے. جی. لوگ جب زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں تو اس دن خاص طور پہ لوگ پھول مہنگے کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب پھول مہنگے کرنے والے تو گناہ گار ہوں گے. کوئی بھی کام موقع کا فائدہ اٹھا کر نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا بہت اگر اضافہ کر لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر بہت زیادہ اضافہ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ایصال ثواب کے لیے پھول چڑھایا جاتا ہے. مرحوم جب تک وہ پھول تر و تازہ رہیں گے قبر والے کو ثواب پہنچتا رہے گا. اس نیت کے ساتھ پھول چڑھائے جاتے ہیں، تو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ گلاب کے ہی پھول چڑھائے جاتے ہیں، تو کیا گلاب کے ہی چڑھانا چاہیے یا کوئی بھی پھول چڑھا سکتے ہیں؟ کوئی بھی پھول چڑھا سکتے ہیں. گلاب میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے اور قبر والے کو بھی راحت ملتی ہے، آنے جانے والے زائرین کو بھی رحمت ملتی ہے، اور گلاب پھولوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے. تو گلاب بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز چڑھائی جا سکتی ہے، کوئی بھی تر چیز جس کے اندر جان ہو وہ پیش کی جا سکتی ہے قبر پر. جی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھول نہیں چڑھائے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈالی چڑھائی تھی جس پر پتے تھے. جی. ایسی تر و تازہ ڈالی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے حضور بخاری میں ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کر حضور نے ایک قبر پر پہلا لگایا، دوسری قبر پر دوسرا. تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ وہ چیز، وہ ڈالی، وہ پھول جس کے اندر زندگی ہو، حضور نے فرمایا جب تک یہ ذکر کرتے رہیں گے، تسبیح کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اور اس کی برکت مرحوم اور قبر والوں کو ملتی رہے گی. تو کوئی بھی تر و تازہ چیز چڑھائی جا سکتی ہے. جی. بعض حضرات شب معراج اور شب برات کو بدعات کہتے ہیں. جی. ایسا وہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ بدعت کہنے والوں کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ شب معراج کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اہتمام نہیں کیا تھا، وہ واقعہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اس کا اہتمام نہیں کیا تھا تو ہم بھی نہیں کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے، ان کی لاجک یہ ہے. مگر وہ لوگ یہ نہیں غور کرتے کہ حضور کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد کثرت کے ساتھ اس واقعے کو سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں، بخاری سے لے کر مشکات تک اور بڑی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، ساری حدیث کی کتابوں میں واقعہ آیا ہے. شب معراج کے اہتمام کا سبب کیا ہے؟ وہ جو واقعہ کتابوں میں آیا ہے، لوگ جمع ہو کر اس کو سنیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کا جو تعلق ہے حضور کی ذات سے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. ان کو احساس ہو کہ ہمارے جو رسول ہیں بہت شان والے ہیں. تو اس واسطے شب معراج کا اہتمام ہوتا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، وہ اس واسطے کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو جمع ہو کے نہیں کیا. بات یہ ہے کہ اگر صحابہ نے نہیں کیا ہے تو ہم تک کیسے پہنچی ہیں یہ باتیں؟ صحابہ نے بیان کیا ہے تبھی تو ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں. تو جو لوگ کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ غلط ہوتا تو لکھا نہیں جاتا. تو اس واسطے اہتمام شب معراج کا ہوتا ہے. شب برات کے اہتمام کے حوالے سے کثرت سے حدیث آئی ہیں، مگر بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں. تو چونکہ بہت سے لوگ ضعیف حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں تو وہ اس شب برات کے اہتمام ہی کا انکار کر دیتے ہیں. مگر وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی اگر الگ الگ طرف سے آ رہی ہے، الگ الگ صحابہ سے آ رہی ہے تو وہ بھی ساؤنڈ ہو جاتی ہے. ایک طرف سے نہیں آ رہی ہے، کثرت سے آ رہی ہے تو پھر وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہے. تو جو لوگ نہیں مانتے ہیں اس کو ضعیف کہہ کر نہیں مانتے ہیں، اور جو لوگ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی کتابوں میں آئی ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں. تو یہ جھگڑا قبول کرنے اور نہیں کرنے کا ہے. بعض لوگ لیلۃ المبارکہ کی مراد شب قدر سے لیتے ہیں. بالکل دونوں قسم کے قول ہیں. چونکہ شب قدر کے حوالے سے تو بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے قرآن رمضان میں اتارا اور پھر رمضان شب قدر رمضان میں ہے، تو شب قدر کے حوالے سے تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. شب برات کے حوالے سے 2 موقف ہیں. لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر لینے والی ایک جماعت ہے، شب برات لینے والی بھی علماء ہی کی، مفسرین ہی کی، صحابہ کی، تابعین ہی کی ایک جماعت ہے. تو دونوں موقف کا مان لینے میں بہت بندہ سیف رہے گا کہ شب قدر کا بھی اقرار کر لے، شب برات کا بھی اقرار کر لے، تو بندہ سیف سائٹ رہے گا اگر اس طرح چلے گا. اگر شب قدر کا اقرار کر کے شب برات کا انکار کرتا ہے تو بندہ ایک بات قبول کر رہا ہے اور بہت سے مفسرین کی بات کا وہ انکار کر رہا ہے. عقل مندی کی رائے یہ ہے کہ دونوں قسم کے اقوال کو بندہ ایک ساتھ ایکسیپٹ کر لے تاکہ دین و دنیا دونوں جگہ وہ فائدے میں رہے. اس رات کو بدعت کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، اور جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہر بدعت کے حوالے سے اس قدر جری بن جانا یہ بڑی جرت کی بات ہے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے، چونکہ بہت سی بدعتیں ایسی ہیں جو مستحسن ہیں، پسندیدہ ہیں. بطور مثال گرامر پڑھنا،
عربک گرامر کی بنیاد حضرت مولانا شیر خدا نے رکھی ہے. اس سے پہلے گرامر نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں اب عربک گرامر کو پڑھنے کو یقینی طور پر بدعت ہے، مگر ایسی بدعت ہے کہ اس کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا. تو ہر بدعت گمراہی نہیں ہے. جیسے کہ قرآن پر اعراب لگانا یہ بدعت ہے، پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے نا. رسول اللہ کے دور میں لگانا، صحابہ کے دور میں قرآن پر اعراب لگے، زیر زبر پیش غنہ تشدید یہ کچھ بھی نہیں تھا، نقطے تک نہیں تھے. یہ سارے کی ساری بدعت ہیں، مگر ایسی بدعتیں ہیں جو اچھی بدعتیں ہیں. تو شب برات کو اگر وہ لوگ بدعت بھی مانیں، اہل سنت تو اس کو بدعت نہیں مانتے، اگر وہ لوگ مانتے بھی ہیں تب بھی اچھی بدعت بول سکتے ہیں. اس کو بری بدعت بولنا بہت بڑی جرأت ہے، اور ایسے کام کرنے والوں کو جہنم کی طرف بھیج دینا. 16 صحابہ نے اس کو روایت فرمایا ہے، اور بڑے بڑے مفسرین اور محدثین نے اس کو نقل کیا ہے. تو بڑی جرأت کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے. ایسی جرأت اپنے اسلاف پر ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ جو ہے کئی صحابہ نے نئی چیزیں ایجاد کی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، بدعت ہی ہوئی وہ. بالکل ہوئی. مگر ایسا کیوں کلیئرلی نہیں کہا گیا کہ بدعتیں 2 قسم کی ہے؟ کلو بدعتیں ضلالہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ نئی چیزیں لوگ ایجاد نہیں کریں اس واسطے کہا گیا، اور بہت سی چیزیں انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سمجھ میں آ سکتی ہیں. علماء کے حوالے بہت سا کام کیا گیا، بیسکس دے دی گئی، اور بہت سی چیزیں علماء کے حوالے کی گئی امت میں، تاکہ آگے جیسے جیسے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے. جیسے فقہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، آگے فقہ کے پورے راستے بنے. حدیث کی اقسام متعین نہیں ہوئی. حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری حدیث ایک حسن ہے ایک ضعیف ہے. حضور نے کوئی تقسیم نہیں کی. رسول اللہ دین دینے کے لیے آئے تھے، سالڈ دین دے کر تشریف لے گئے. بقیہ کام علماء کے اسکالرس کے تھے، انہوں نے ان ساری چیزوں کو سمجھایا ہے. تو بات حدیث تک نہیں رکتی، اس کے بعد صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جو اسلام کی خدمت کی ہے اسے بھی ہمیں قبول کرنی چاہیے. اکابرین نے قبول کیا ہے. بالکل، اجماع امت کی بڑی اہمیت ہے اسلام. ماشاءاللہ، اجماع امت یعنی کہ تمام امت کے اکابرین اس پر متفق ہیں، تو اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ افضلیت چاہتے ہیں، بالکل جیسا کہ مولانا نے بتایا، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں. یہاں ایک پرابلم ہے جی، جو اسے بدعت کہتے ہیں، کیا انہیں مسجد میں عشاء کے بعد ٹھہرنا چاہیے؟ وہاں پر بھی واضح بیان ہوتا ہے. یہ تو بالکل آپ بدعت بھی کہہ رہے ہیں اور واضح بیان بھی کر رہے ہیں، تو آپ خود اپنی بات کا انکار کر رہے ہیں. آپ ایک رات پہلے کہہ دیں کہ کل کی رات سختی سے آپ کو جاگنا نہیں ہے، آپ عشاء کے بعد فوراً چلے جائیں. بالکل اہتمام کرتے ہیں، مساجد میں واضح بیان ہوتا ہے. اچھا، یہ ہوتا ہے کہ آج کچھ نہیں کرنا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے آپ؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کی بات بالکل لاجیکلی بالکل صحیح ہے. تو خود نہیں بھی کرنے کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور خود کر بھی رہے ہیں، تو کانٹرڈکشن پیدا ہو رہا ہے ان کے قول اور فعل میں، تضاد پیدا ہو رہا ہے ان کے قول اور فعل میں. اچھا، جو اہتمام کرتے ہیں وہ یہ جو جلسہ کافی لمبا رکھتے ہیں آج کل، جی، بیرونی ممالک سے جو ہے علماء کو مدعو کرتے ہیں، جس سے رات کے 3 ساڑھے 3 بج جا رہے ہیں. بہت اچھی پہلو کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ رات مغفرت کی ہے، تلاوت کی ہے، دعا کی ہے، استغفار کی ہے. یہ رات اللہ رب العزت سے رجوع کرنے کی رات ہے. ہمارے حیدرآباد میں ٹرینڈ ہے کہ شب معراج میں خیر ہو کے حضور کا ذکر سننا تھا، آپ نے سن لیا. اور شب برات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. شب برات پوری کی پوری تقریر میں گزار دینی نہیں چاہیے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خطاب بندہ سن لے تاکہ شب برات کے حوالے سے اس کا موڈ بن جائے، اللہ رب العزت کی رحمت سے اس کو ایک امید لگ جائے، اور پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے. یہ پوری رات کے جلسے لاجیکلی غلط ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی فائدہ امت کو ہونے والا ہے. میکسیمم 12 بجے کے بعد تو جلسہ نہیں ہونا چاہیے. بندہ بیٹھے گا کب، ذکر کب کرے گا؟ رات کے 3 ساڑھے 3 بجے تک پوری رات جلسے میں بیٹھ کے نعرے لگا کے بندہ تھک جاتا ہے. اب کیا کرے گا؟ عبادت کرنے کے لیے اس کے پاس انرجی ہی باقی نہیں رہی. پورا اس کی طاقت کو کھینچ لیتے ہیں، اس کے بعد چھوڑتے ہیں. غلط بات ہے. اس ٹرینڈ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. کہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ رات بھر جاگنے کے بعد ان کی فجر قضا ہو جاتی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں رہا. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ پوری برکت حاصل کریں ان راتوں کی، تو شب معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جاگنے کی رات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گڑبڑ کرتے ہوئے بندہ جاگے. جاگنے کی رات کا مطلب یہ ہے کہ ذکر میں، دعا میں، استغفار میں بندہ جاگے. نیند آ رہی ہے بندہ سو جائے، پھر فجر کے لیے جاگ جائے. رات بھر جاگنے سے زیادہ افضل ہے. اگر پوری رات کوئی نفل عبادت بندہ نہیں پڑھ رہا ہے، فجر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو پوری رات عبادت کرنے والے سے وہ بندہ بہتر ہے جو فجر کی نماز باجماعت ادا کر رہا ہے. تو آپ نے بہت اچھی جانب توجہ دلائی کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں. پوری رات کے سارے اعمال سے یہ 2 کام زیادہ بہتر ہے.
مولانا شب معراج میں 3 کمسن نوجوان کی ہلاکت واقع ہوئی بہادر پورہ کے نئے برج پر. ہر سال کہا جاتا ہے کہ رات سیر سپاٹے کی نہیں اور گاڑیوں پر چیخ پکار کرتے ہوئے جانے کی نہیں ہے، بلکہ عبادات کی رات ہے، جاگنے کی نہیں، عبادات کی رات. بالکل. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. حیدرآباد میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی شب معراج کے بعد جب یہ واقعے کا پتہ چلا. کم سن نوجوان دنیا سے تشریف لے گئے. غلطی کس کی ہے؟ تو غلطی اس میں تینوں قسم کے لوگوں کی ہے. ایک غلطی، سب سے بڑی غلطی خود ان بچوں کی ہے جن کی عمریں گاڑی چلانے کی نہیں تھی اور وہ لوگ گاڑی لے کر نکل گئے اور گاڑی کو بے تحاشا بھگایا. تو یہ غلطی تو بچوں کی بھی ہے، دوسرے ماں باپ کی بھی ہے. ان ماں باپ کی میں نہیں کہہ رہا غفلت ہو گئی ہوگی، مگر کوئی بھی ماں باپ ہوں بچوں پر کنٹرول رکھیں. بالخصوص شب معراج، شب برات، جاگنے کی راتوں میں بچے بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور مسجدوں کے جانے کی اجازت ماں باپ کی طرف سے مل جاتی ہے تو بچے بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بہت جذبے میں ہوتے ہیں. تو اگر بچے کم سن ہیں اور ٹین ایجرز ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں پر بالخصوص گاڑیاں، بائکس ان کے ہاتھ لگنے نہ دیں. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، بچوں کی ہے. اس کے علاوہ یہ ذمہ داری پولیس کی بھی ہے کہ وہ برجز جو نئے بنائے گئے ان پر کم سے کم اس رات ہی سے ہی پابندی لگائیں تاکہ ایسے مقامات پر بچے جا کر گاڑی نہ بھگا سکیں. تو سارے کے سارے قوم کو اس معاملے میں سیریس ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ بچوں کا ضائع ہو جانا، کسی کے بھی بچے ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا خسارہ، ایک بہت بڑا نقصان ہے. اتفاق سے وہ بچے ہماری ہی بستی کے انتظام میں رہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. مولانا میں نے کوشش کی کہ تمام نکات کا احاطہ آپ کر جب سکوں. تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر خود بخود وہ آپ کور کر ہی لیتے ہیں. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ کی تشریف آوری ہوتی رہے گی دی قرآن اکیڈمی کے اسٹوڈیو انشاءاللہ، اور آپ سے بات چیت کا سلسلہ اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ کا دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. ناظرین کرام، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. آپ سے جاتے جاتے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پوڈ کاسٹ وتھ ترجمان قادریت آپ دیکھا کریے. مولانا کافی مصروف ہونے کے باوجود آپ کے لیے، آپ کو مواد پہنچانے کی، معلومات پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرا کرتے ہیں. تو آپ ان کی کوشش کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کریے، اس سے آپ ہی کا فائدہ ہوگا. نہ صرف آپ دیکھیے بلکہ آپ اپنے اپنوں سے بھی شیئر کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ پوڈ کاسٹ وتھ ترجمان قادریت دیکھیں. شب بخیر.